बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 11 तार, मैं वसीम बादामी। ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि वतन अजीज़ मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान की तरफ अगर किसी ने मैली आंख से देखा तो पूरी कौम सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर दुश्मन के नापाक अज़ाइम को मट्टी में मिला देगी। और चश्मे फलक ने इत्तेहाद का ये मुजाहिरा माजी में कई मरतबा देखा भी है। और हाँ, किसी भी मुश्किल घड़ी में जब हुब्बुल वतनी का ये अजीम जज्बा कौम में बाहर से वदियत करने की भी ज़रूरत पेश नहीं आई, बल्कि जब ऐसा किया भी गया तो कौम ने साबित किया कि हमें ये इंजेक्शंस लगाने की किसी को भी ज़रूरत नहीं कि हमें दर्स दे और बताया कि हमें कितना हुब्बुल वतन होना ज़रूरी है, बल्कि वतन की मोहब्बत इस कौम के बच्चे बच्चे को घुट्टी में अता की जाती है। ये इस कौम के बच्चे बच्चे ने वक्त आने पर साबित भी किया। तो लिहाजा अगर कोई किसी गलत फहमी या खुश फहमी का शिकार है तो वो अहमकों की जन्नत में रहता है। लेकिन कुछ चीज़ों की अलामती हैसियत भी होती है जो ऐसे मुल्क दुश्मनों को वाज़ेह और दो टोक पैगाम देने में इंतहाई ज़रूरी होती है। मेरे ख्याल में आज पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख का एक अजीब दिन भी था और एक अफसोसनाक दिन भी था। क्यों और कैसे? कश्मीरी भाइयों पर मोदी सरकार के हालिया मजालिम की लहर और लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय हर्जा सराई के तनाजुर में पार्टी सरबराहान सर जोड़कर बैठे और दुश्मन को एक मुत्तफ़िक़ा पैगाम दिया गया और सबने इसको बड़ा अप्रिशिएट किया। ये साबित किया सबने, खुद इमरान खान साहब ने हमारे इंटरव्यू का, जिसके अगले दिन धरना था, जिसके अगले दिन रायबंद मार्च था, उससे एक दिन पहले उन्होंने कहा मोदी के खिलाफ नवाज शरीफ के साथ हो। तो एक पैगाम तो चला गया ऑलरेडी। भारतीय मीडिया हमारे आजकल की पार्लियामान की जो कुछ भी गड़बड़ हुई है उसको देख के खुशियां ना मनाए कि देखो ये तो सारे के सारे आपस में बटे हुए नहीं, ये पैगाम हम दे चुके हैं कि हम सब एक हैं। हाँ, पार्लियामान में जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए, तो उस पर हम बात करेंगे, लेकिन हमारा आपस का मामला है, किसी को इस पर ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहरहाल APCV सबने मुत्तफ़िक़ा पैगाम दिया, बहुत ज़बरदस्त काम हुआ। फिर कश्मीर पर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की बात हुई, तहरीक इंसाफ ने इसका बायकॉट कर दिया। इमरान खान साहब ने बायकॉट की वजूहात कुछ ये बताई। तहरीक इंसाफ कल का जो जॉइंट सेशन है उसको बॉयकॉट कर रही है। बॉयकॉट इसलिए कर रही है कि हम समझते हैं कि नवाज शरीफ लेजिटिमेसी खो बैठे हैं प्राइम मिनिस्टर बनने से। 6 महीने से इन्होंने जवाब नहीं दिया पैनामा के ऊपर, जो सारी कौम को पार्लियामेंट को जवाब नहीं दिया पैनामा के ऊपर। इमरान खान साहब पे इस बात पर कड़ी तनकीद हुई। हमने भी जब इसका तज्जिया किया, हमने बड़ी तनकीद की कि साहब आपको सारे के सारे मामलात अपनी जगह रखने चाहिए थे, आपका हक है। पैनामा के मामले में हुकूमत जो कर रही है बिल्कुल ठीक नहीं कर रही, लेकिन इस चीज़ को या किसी भी चीज़ को बुनियाद बनाकर इस पार्लियामेंट के इजलास को मुतनाज़े नहीं बनाना चाहिए। और फिर हिंदुस्तान में भी इस बायकॉट को हमारे बाहमी इख्तिलाफात का रंग दिया गया और हिंदुस्तान के मीडिया ने इस पर बड़ा शोर मचाया। हुकूमत के वज़रा ने भी इमरान खान के इस इक़दाम पर तंज के खूब नश्तर चलाए। कौमी मीडिया में भी तहरीक इंसाफ को तल्ख सवालात का सामना करना पड़ा। बात खत्म हो गई। आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का दूसरा दिन था और हम सब ये देखकर हैरान परेशान रह गए कि हुकूमत के वो वज़रा या पार्लियामेंटेरियंस जो कल तक कौमी इत्तेहाद को पारा पारा करने का सारा मलबा इमरान खान पर डालकर हुब्बुल वतनी की शील्ड वसूल कर चुके थे। एक तो पहले इस पर हमारी ये राय है कि हुब्बुल वतनी और गद्दारी इतनी आसान सी चीज़ नहीं है कि इमरान खान साहब 1 मिनट में नवाज शरीफ साहब को दे दें, नवाज शरीफ साहब 1 मिनट में इमरान खान साहब की तरफ उछाल दें। बड़ी मुकद्दस चीज़ है, इस पर इस तरह फतवे नहीं पास करना चाहिए। लेकिन हुकूमती वज़रा कल ये कर रहे थे। कल इस बात पर हुकूमती वज़रा अफसोस कर रहे थे कि हाय काश PTI आ जाती। देखिए PTI क्यों नहीं आई, इंटेलिजेंस एजेंसीज को तहकीकात करनी चाहिए कि PTI क्यों नहीं आई। इससे तो बड़ा बुरा मैसेज गया है भारत में। आज उसी पार्लियामान में एक तमाशा बना और उसकी भी जिम्मेदारी बदकिस्मती से सबसे ज़्यादा हुकूमती बेंचेस पर ही आती है। हमारे बड़े मोहतरम लेकिन मुशाहिदुल्लाह साहब ने आज इस हवाले से कुछ ज़्यादा जिम्मेदारी का सबूत नहीं दिया। अगर इतना जोश उस वक्त दिखाया जाता जब खालिस्तान की तहरीक को 2 दिन के अंदर उनके सारे अड्डे तबाह कर दिए गए थे लिस्ट फराहम करने के बाद। और फिर इसी हिंदुस्तान ने एक बार फिर इसे हमारी बाहमी फूट कहकर कैश करवाने की कोशिश की। हुजूरे वाला, अगर कश्मीर के मामले पर इजलास में शिरकत ना करना गुनाह है तो फिर ऐसे इजलास में शर करना गुनाह अजीम है। अगर कल इमरान खान ने सियासी नापुख्तगी का सबूत दिया तो आज आपने सियासी अदम बर्दाश्त का सबूत दिया। और फिर सितम बाला सितम यह है कि ये सब कुछ जो हुआ
یہ رونے کا مقام تھا, یہ افسوس کا مقام تھا, لیکن عمران خان صاحب اس پہ بہت خوش نظر آئے اور انہوں نے باقاعدہ اس پر مبارکباد دی. مبارک ہو, آج جھگڑا ہو گیا. اچھا مجھے پتہ کیا ہوا, ان کی آپس میں نور لیگ اور وہ کیا پینچا ہو گیا, اس کو ہاؤس ہی ایڈجرن کرنا پڑا, جو میں تمہیں کہہ رہا تھا. بہرحال لیکن ہماری ذاتی دانش میں اس بدمزگی کی زیادہ ذمہ داری حکومت وقت پر عائد ہوتی ہے. جناب علی کہتے ہیں نا کہ اونٹ پالنے کا شوق ہو تو دروازے بڑے رکھنے پڑتے ہیں, اللہ منصب بڑھا دے تو دل گردہ بھی بڑا کرنا پڑتا ہے, برداشت کا مادہ پیدا کرنا پڑتا ہے. قوم اور ملک بہت نازک دور سے گزر رہے ہیں, اندرونی اور بیرونی خطرات درپیش ہیں. امید کرتے ہیں کہ آئندہ تمام سیاسی قیادت بالعموم اور حکومت بالخصوص ذمہ داری کا مظاہرہ کرے گی. ایک ہم وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد آج دو اور بھی بڑی اہم ڈیولپمنٹس بھی ان میں ہوگی پروگرام پر بات. ایک تو پی ٹی آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی ہمیں لگ رہا تھا پینما کے معاملے پر قریب آ رہے ہیں, آج سارے کا سارا معاملہ ختم ہو گیا. عمران خان صاحب نے بڑے عرصے بعد آج پیپلز پارٹی کے خلاف اور ان کی اعلیٰ ترین قیادت کے خلاف, خورشید شاہ صاحب کے خلاف وہی الفاظ استعمال کیے جو کہ بہت عرصے سے وہ نہیں کر رہے تھے. ساتھ ہی خان صاحب نے 30 اکتوبر کی تاریخ بھی دے دی جب وہ اسلام آباد بند کر دیں گے اور ان کے مطابق نواز شریف کی حکومت کو نہیں چلنے دیں گے. ایک دوسرا, آج ایم کیو ایم کے بانی کا ویڈیو بیان آ گیا ہے. انہوں نے کہا ہے کل تک استعفے دے دو ورنہ عوام استعفیٰ لے لیں گے, عوام کام نہیں کرنے دیں گے. اس سب کے بعد ایم کیو ایم پاکستان کیا کرے گی, ان دونوں اہم معاملات پر آج بات ہوگی ایک وقفے کے بعد. جناب علی آپ کو پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی شیلا رضا صاحب ہمارے ساتھ ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے جناب مراد سعید صاحب ہمارے ساتھ ہیں. دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. شیلا صاحبہ, یہ برسے تو عمران خان صاحب ہیں, آپ پر تو پوچھنا تو مراد سے بنتا ہے کہ کیا ہوا ہے, لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا تجزیہ کیا ہے, یا اچانک کیا ہوا؟ بہت برسے آج خان صاحب, بڑے عرصے بعد اس طرح برسے ہیں آپ کی پارٹی پر, آپ کی پارٹی کے قائد پہ. عمران خان صاحب کو خود نہیں پتا ہوتا کہ انہیں آج کیا کہنا ہے اور کل کیا کرنا ہے, اور یہی سب سے بڑا المیہ ہے. اور اگر آپ شروع سے دیکھیں تو وہ ہمارے اوپر برستے ہی رہتے تھے. پھر ایک بریک لگ گیا تھا بیچ میں, بھی ان کا پرانا ہدف ہے. بریک کیوں لگ گیا تھا بیچ میں؟ خورشید شاہ صاحب بھی ان کا پرانا ہدف ہے. جب وہ دھرنے میں تھے تو وہ کہتے تھے کہ پارلیمنٹ کو میں نہیں مانتا, لیکن اگلے دن وہ بھیج دیتے تھے. شاہ محمود قریشی کو انہوں نے بھیج دیا, انہوں نے کہا میں مانتا ہوں. پھر جو ہے اس مرحلے سے نکلے, پھر پیناما پہ سب ظاہر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بہت سنجیدگی سے ٹی او آر پہ بھی کام کیا ہے, ٹی او آرز پہ بھی, اور احتساب بل میں بھی بہت بڑا کردار ہے. اب خان صاحب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ لیڈر آف دا اپوزیشن نہیں ہے, وہ اپنی پارٹی کے ہوں گے, لیکن آپ کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ عوامی سطح پر ایک صحیح اپوزیشن کا تاثر پی ٹی آئی قائم کر پائی ہے, پیپلز پارٹی کر نہیں پائی. عوامی سطح پہ کچھ بھی ہو, لیکن عوام نے لیڈر آف دا اپوزیشن کا صحرا جو ہے وہ خورشید شاہ کے سر پہ رکھا ہے. ہو سکتا ہے آپ کے پاس جو عوام ہو وہ یہ سمجھتی ہو, لیکن عوام نے خورشید شاہ کو یہ درجہ دیا ہے, اور خورشید شاہ کے ساتھ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ خورشید شاہ کے ساتھ چل رہی ہیں. اور یہی ہوتا ہے, چاہے ایم آر ڈی ہو چاہے کچھ ہو, ہمارا پرانا تجربہ ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مل کے طے کیا جاتا ہے. اب ایک دن وہ اور ایک دن یہ کہ جو بات میں کر رہی تھی اسی کو کنٹینیو کروں, تو ایک دن وہ وزیر اعظم ہاؤس جاتے ہیں, انہیں وزیر اعظم سمجھتے ہیں. دوسرے دن صبح میں جو ہے ایک اعلیٰ سطح کی میٹنگ میں ان کے وزیر اعلیٰ بھی جو ہیں وہ جاتے ہیں, وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھتے ہیں, لیکن اسی دن شام کو وہ وزیر اعلیٰ کو وزیر اعظم کو وزیر اعظم نہیں مانتے. تو اسی پارٹی کا فیصلہ ہے نا, صحیح اور غلط ہو سکتا ہے, اس کی تعریف یا تنقید ہو سکتی ہے, لیکن انہی کی پارٹی کا یہ بھی فیصلہ ہے کہ وہ زرداری صاحب کو اس وقت صحیح سمجھیں گے. اگر وہ جو چاہیں کہ میں یہاں بیٹھوں گا یہاں دھرنا دوں گا تو ٹھیک ہے, اور وہ نہیں چاہیں تو نہیں. تو بھائی تمام پارٹیز کا بھی ہے, آپ ہی دنیا میں نہیں ہے, تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور بہت جلدی وہ دیکھیں گے کہ پہلے جب انہوں نے استعفے مانگے تھے تو ان کے 2 لوگوں نے استعفا نہیں دیا تھا, لیکن انہوں نے کوئی ایکشن لیے بغیر ان کو دوبارہ اپنے ساتھ میں لا لیا. ابھی بھی اندر کی جو خبریں ہیں وہ یہی ہیں کہ کچھ 1-2 ایم این ایز نے منع کیا تھا, ان کے کیا حشر ہوا وہ باتیں باہر آ چکی ہیں. تو جن کو خود نہیں پتا کہ آج ان کے سی ایم نے کہہ دیا ہے کہ میں اپنی حکومت اپنی نشست چھوڑنے کو تیار ہوں. سی ایم سے بڑا ہوتا تو کسی کے پاس نہیں ہے نا پی ٹی آئی میں پارلیمانی اعتبار سے, انہوں نے خود کہہ دیا ہے میں نشست چھوڑیں گے اس دن دیکھا جائے گا.
وہ کہہ رہے ہیں جس دن چھوڑیں گے اس دن دیکھیں گے. آج کہہ رہے ہیں یقین نہیں آ رہا. نہیں اچھا نہیں آ رہا. آپ نے تو مروتن میں نہیں کہا کہ یقین آ رہا ہے. میں نے اب کہہ دیں گے. اچھا ٹھیک ہے. نہیں مجھے کیوں آئے نا. اچھا ٹھیک ہے. میں ہاں وہ یہ اگر کہیں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جا رہی ہے, میں نہیں کسی نئی پارٹی میں جا رہا ہوں, تو یقین کر لیں گے. آ جائے گا. انہوں نے جتنی پارٹیز بدلی ہیں. اچھا ٹھیک ہے. مراد سعید صاحب دیکھیں, ایک اصولی بات ہے نا, یا تو کوئی شخص یا پارٹی کرپٹ اور بدعنوان ہے یا نہیں ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کوشش کریں کہ ہمارے ساتھ چلو اس معاملے پر, تو آپ اس دوران لب کشائی سے گریز کر لیں اس پارٹی کے بارے میں, پھر آپ کو لگے کہ نہیں یار یہ پارٹی تو اس طریقے سے نہیں چل رہی, پھر آپ دوبارہ شروع ہو جائیں. بات تو اصولی ہونی چاہیے نا. پچھلے کچھ عرصے میں واضح طور پہ نظر آیا کہ خان صاحب نے اوائڈ کیا پیپلز پارٹی اور زرداری صاحب کو اس انداز سے ہدف تنقید بنانے سے. اس کچھ عرصے کے لیے پیپلز پارٹی آپ کی نظر میں نان کرپٹ یا کم بدعنوان ہو گئی تھی, جو آج دوبارہ برسے ہیں, بیچ میں بریک لگا دیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم بھائی, ابھی میں شیلا بی بی کی گفتگو سن رہا تھا. وہ کہتے ہیں کہ ہے دلیلیں تیرے خلاف مگر سوچتا ہوں تیری حمایت میں. ابھی جو تحریک انصاف نے پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن کا بائیکاٹ کیا تھا وہ ثابت ہو گیا, اور جتنی بھی دلیلیں ہیں اس کے میرے خیال سے سوال آپ نے وہ نہیں کیا, تو میں ڈائریکٹ آپ کے سوال کے اوپر آتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ پاناما لیکس کا ایشو آیا تو اس وقت بھی ہم ہمیشہ کہتے آ رہے تھے کہ ہمارا ایشوز کے اوپر اختلاف ہے, ہمارا آئیڈیالوجیکل ڈیفرنس ہے, لیکن پاناما اسپیسیفک جو ہمارا اتحاد ہے وہ پاناما اسپیسیفک اور پاناما کے اوپر ہے. نمبر ون. پاناما کا مسئلہ کھڑا ہے اور اتحاد ٹوٹ گیا. میں آ رہا ہوں اس کے اوپر. دیکھیں, آپ کو 2-3 ڈیولپمنٹس کا شاید علم نہیں ہے. نمبر ون, سینٹ کی جو لا اینڈ جسٹس کی کمیٹی ہے, اسٹینڈنگ کمیٹی, اس میں جو ہماری اپوزیشن کا متعدد اپوزیشن کا بل تھا جو سینٹ میں پیش ہوا تھا اعتزاز احسن صاحب نے, اس کو حکومت نے مسترد کر دیا. اس کا مطلب وہ پارلیمنٹ کے اندر اس مسئلے کا حل نہیں چاہتے. اور اس کا بھی آپ کو علم ہوگا کہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی کا جو آخری اجلاس ہوا جس میں ایس ایس پی کے بھی وہ آئے تھے, جنہوں نے کہا کہ خدا کا واسطہ ہے آف شور کمپنی کو گالی نہ بناؤ, اس میں پی ٹی آئی کے لوگ گئے نہیں. اس میں میں آ رہا ہوں. دیکھیں, میں آ رہا ہوں. میں نے ایک دلیل دے دی کہ آج جو کمیٹی کے اسٹینڈنگ کمیٹی جو ہے اس نے کیا کیا بل کا اشار. نمبر ون, آپ کے پارلیمنٹ جو ہے وہ اس ایشو کے اوپر سیریس نہیں ہے. نمبر ٹو, ٹی او آرز کمیٹی آپ نے بنائی, ٹی او آرز کمیٹی ڈیڈ لاک کا شکار کس چیز کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ پرائم منسٹر کا نام ہٹانا چاہتے ہیں اور احتساب نہیں کرنا چاہتے. نمبر تھری, ہماری لاہور کی ریلی تھی, شاید ہم نے بلایا نہیں بلایا, اسٹیٹ سے دعوت تھی جو پیپلز پارٹی کا گلا تھا, لیکن وہاں پہ پیپل پارٹی کی ترجمانی یا نمائندگی کرنے کے لیے لطیف کوسا صاحب وہاں پہ موجود تھے. پھر 30 ستمبر ہوتا ہے اور آپ نے دیکھا کہ عوام نے اس ایشو کو اور پاناما کو اور احتساب کو, اس کو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ سمجھا, جانا, اور وہ نکل آئے. اب جب وہ نکل آئے تو آپ ایک چیز رکھیں, جب آپ کا بی آر کچھ نہیں کر رہا, آپ کا ایف آئی اے کچھ نہیں کر رہا, آپ کا پارلیمنٹ کچھ نہیں کر رہا, آپ کا اسپیکر اب جو لاہور کے بعد کیا ہوا ریفرنس بھیج دیا نہیں بھیج دیا, لیکن اس کے پہلے آپ نے دیکھ لیا تھا کہ عمران خان کا ریفرنس بھیج دیتے ہیں, جس کا پاناما لیکس میں نام ہوتا ہے اس کا ریفرنس نہیں بھیجتے. لہٰذا ثابت ہو گیا کہ جو حکومت ہے وہ احتساب سے بھاگنا چاہتی ہے. یہ کیسے ثابت ہوا کہ پیپلز پارٹی حکومت سے ملی ہوئی ہے, یہ بتائیں نا. میں اس کے اوپر بھی آتا ہوں. آپ نے کل بلاول صاحب کی اگر پریس کانفرنس سنی ہو تو اس میں وہ کیا کہتے ہیں کہ 2018 میں جب الیکشن ہوگا تو نواز شریف جیل کے اندر ہوگا یا جہاں پہ بھی ہوگا. اس سے پہلے 2013 کی تقریر آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے. شہباز شریف کہتے ہیں کہ جب ہماری حکومت آئے گی تو میں اس کو گھسیٹوں گا, اس کا پیٹ پھاڑ دوں گا, پیسہ لے کے آؤں گا اور ان کو بیچ دوں گا. آج بھی پارلیمنٹ کے اندر میں ہی شور مچا رہا ہوں, میرے سوالات ہیں, میرے بل پڑا ہوا ہے کہ 20,000 ارب روپے پاکستان کا سویس اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے, وہ کدھر ہے؟ تو میں آپ کو مقصد یہ ہے کہ 2018 کا الٹیمیٹم دینا, 2013 کا الٹیمیٹم دینا, اس طرح پاکستان میں احتساب نہیں ہوگا. آج ہمیں فیصلہ ملے میں تو پچھلے 2-3 مہینے میں آپ نے اس بارے میں بات کیوں نہیں کی؟ نہیں, آپ کو لگ رہا تھا کہ شاید ان کے ساتھ مل کے نواز شریف کو گرا سکیں؟ نہیں, میں وسیم بھائی میں پھر سے کہتا ہوں کہ دیکھیں, جب ہم ٹی او آرز میں بیٹھے تو اس میں چاہے پیپلز پارٹی ہو, چاہے تحریک انصاف کی جن لوگوں کے اوپر انہوں نے سوالیہ نشان اٹھائے تھے یا الزامات لگائے تھے, ہم نے کہا کہ سب کا احتساب ہو, لیکن پرائم منسٹر سے اس کا آغاز ہو, کیونکہ پاناما لیکس میں ان کے اور ان کی فیملی کے نام آ چکے ہیں. لہٰذا ہم پیپل پارٹی کے ساتھ تھے, لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں کہا, ہمارے ڈیفرنسز تو ہے,
وہ آج بھی ہے. لیکن تو آپ جس طرح آج برسے پیپلز پارٹی پہ، پینما کا معاملہ شروع ہونے کے بعد آج سے پہلے اس طرح نہیں برسے تھے آپ پیپلز پارٹی پہ. میں یہی کہہ رہا ہوں وسیم بھائی کہ کم از کم جب آپ کی سینٹ میں انہوں نے آپ کی بل کو بلڈوز کر دیا، جب انہوں نے آپ کے ٹی او آرز کو بھی ختم ہوئے تھے، آخری آپشن ہمارے پاس پارلیمنٹ میں کیا بچا تھا؟ ایک ہی آپشن تھا وسیم بھائی، ایک ہی آپشن تھا، وہ تھا وہ سینٹ میں جو بل پیش کر دیا گیا تھا. یعنی پیپلز پارٹی، بس یہ بتا دیں پھر شیلا آپا کی طرف جاتا ہوں، پیپلز پارٹی نے ایسا کیا نہیں کیا جس کی بنا پر آپ کو یقین ہو گیا کہ یار یہ تو ابھی تک سارے ملے ہوئے؟ چونکہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں تو حکومت کی کوتاہیاں گنوا رہے ہیں نا، تو پیپلز پارٹی نے اس پر سڑکوں پہ آنے کا فیصلہ نہیں کیا، اس لیے آپ کو لگ رہا ہے کہ گڑبڑ ہے ملے ہوئے؟ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کیا دیکھیں، میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ جب آپ کہہ رہے کہ حکومت کی کوتاہی ہے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ ڈیلیور کر کے نہیں دے رہی. ہم پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن کا ہم نے بائیکاٹ کیا، وہ اصولی بائیکاٹ کیا، وہ اس کی بھی ایک کہانی، لیکن آپ نے اس پہ مجھ سے سوال نہیں کیا. بڑا اسپیسیفک ہو کے آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ آپ کا جو بل تھا جس سے آپ کو امید تھی کہ سینٹ میں یا پارلیمنٹ میں ہم اس کو اٹھا لیں گے، وہ تو ختم ہو گیا. جب وہ ختم ہو گیا تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ ابھی سڑکوں پہ نکلے، آپ احتساب کی طرف جائے، لیکن پھر ہمیں وہ فاتح وزراء کے سٹیٹمنٹ سے یاد آ جاتے ہیں کہ ہاں وہ تو کہتے ہیں کہ یار یہ تو اپنی ڈیل کرنے ہمارے ساتھ بیٹھ گئے ہیں، وہ تو چور دروازے سے ہمارے ساتھ ملاقاتیں کرتے ہیں. تو جب یہ معاملہ ہو پارلیمنٹ میں بیٹھے اس سے کچھ نہیں نکل رہا تو کیا کہوں گا؟ شیلا رضا صاحبہ، اب یہ مراد صاحب نے مجھے نہیں معلوم لوگ فیصلہ کریں سوال کا جواب دیا ہے نہیں دیا، لیکن یہ تو ایک بات ہے نا کہ عرف عام میں جو ایک تاثر ہے اعلیٰ ترین قیادت سے متعلق پیپلز پارٹی کی، وہ سب یہی سمجھتے ہیں نا کہ بھائی بس پینما کا معاملہ چونکہ کرپشن سے تعلق رکھتا ہے تو ایک حد تک پیپلز پارٹی جائے گی، ظاہر اس سے آگے نہیں جائے گی. اس لیے کہ اگر نواز شریف صاحب کو لگا کہ یہ تو بس گلے پڑ گیا ہے معاملہ میرے، پھر تو معاملہ پورا کھلے گا، اور اگر پورا کھلے گا تو پھر تو کرپشن پیپلز پارٹی مطلب بڑا مسئلہ ہو جائے گا نا. میں دونوں باتوں کا آپ کا جواب دوں گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ سینٹ سے اگر بل ریجیکٹ ہوا ہے تو یقیناً ہم نے یہ کہا تھا کہ 4-6 دن ہماری پولیٹکس ایک سائڈ، پہلے ہم نے اپنی ریاست پہ جو اٹیک ہو رہا ہے اس کو جواب دینا ہے متحد ہو کے، اور پاناما کے مسئلے پہ ہم پیچھے نہیں ہٹے ہیں. دونوں دن کی چیئرمین کی گفتگو آپ دیکھیں، انہوں نے کہا ہم صرف کشمیر ایشو پہ ایک ہیں. صحیح ہے. اور سب جانتے ہیں کہ اے پی سی میں بھی انہوں نے کہا کہ یہ ٹاپک نہیں ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر چیز میں یکجہتی ہو تو سی پیک ہو یا کیا کہتے ہیں پاناما، آپ ان سب پہ جو ہے آپ کو دیکھنا ہوگا. اسی طرح کل بھی یہی کہا. اب اگر نہیں برا لگ رہا ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 2018 میں ہماری حکومت ہوگی تو اس میں تو افسوس کی بات نہیں ہے. اب جہاں تک بات ہے آصف صاحب پہ، انہیں اس بات کی صداقت میں یقین نہیں آ رہا کہ نواز شریف جیل میں ہوں گے، اس لیے کہ شہباز صاحب نے بھی سڑکوں پہ گھسیٹنے کا کہا تھا اور پھر معذرت کر لی بیان پہ، وہ کھانے وانے کہا تھا یا نہیں کہا تھا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے ٹی او آرز میں پوری سنجیدگی دکھا کے اور احتساب بل میں جتنی محنت کی ہے اتنی کسی پارٹی نے نہیں کی. اور یقیناً تمام اپوزیشن پارٹیز بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کریں گی کہ اگر اس بل پہ نہیں ہو رہا تو پھر کس طرح آگے چلنا ہے. وہ اس بات میں ناراض ہے، سڑکوں میں آنے کا فیصلہ کیوں نہیں کر رہے آپ؟ تو ساری پارٹیز کے ساتھ مل کے کریں گے نا، یہ تھوڑی ڈیسائیڈ کریں گے، ہم بھی اکیلے نہیں کر سکتے، ساری پارٹیز کے ساتھ مل کے کریں گے، سولو فلائٹ نہیں لیتے ہم. دوسری بات یہ ہے کہ آصف صاحب پہ جو کرپشن کے الزامات ہیں، کوئی ایک ایسا مقدمہ بتا دیں جو چل نہ سکا ہو، یا کوئی 1 سال ایسا بتا دیں، 11.5 سال اس آدمی نے جیل میں کاٹے ہیں، زبان اس کی کاٹی گئی، ثابت کیا ہوا؟ اب اس کے بعد بھی اگر آپ آصف صاحب کو کرپٹ کہہ رہے ہیں تو آپ کی عدلیہ کرپٹ ہے کہ وہ ثابت نہیں کر سکی، وہ ثبوت نہیں پیش کر سکے، کچھ نہیں کر سکے. ان کے جو ہے آپ سوئس عدالت میں بھی گورنمنٹ جو تھی وہ پارٹی بن کے گئی، انہوں نے بھی کہا کہ بھائی اس طرح نہیں ہے. وہاں یہاں پہ عدالتوں میں ججز کو فون کیے گئے، زیادہ سے زیادہ سزا کے مطالبے کیے گئے. پروڈیوسر صاحب خان صاحب نے کہا میں ہاتھ نہیں ملا سکتا، نواز شریف صاحب سے کیوں نہیں ملا؟ تو اس کی منطق بتائی کہ وہ ڈاکو، اور یہ اگر چلا سکتے تو بتائیے گا، پھر میں مراد سعید صاحب کی طرف جاؤں. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں، ہلو جی میں سن رہا ہوں. ہلو جی، اس وقت جو حالات ہیں ہمارے 1 نہیں 1 لاکھ اختلافات ہیں پی ایم ایل این سے، لیکن کیا
ایسے وقت میں کہ جب ہمارے نوجوانوں کی لاشیں آئی ہیں اور دشمن جو ہے وہ بڑھ کے مار کے اپنے یہاں کی عوام کو ایک ساتھ کر رہا ہے، تو کیا ہمیں اس کو یہ نہیں بتانا؟ کیا جب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو شہید شملہ جا رہے تھے تو اس وقت اپوزیشن اسٹرانگ نہیں تھی کیا؟ اس سے زیادہ تھی. اس وقت کی تو اپوزیشن ایسی تھی کہ انہوں نے ان کے جوڈیشل مرڈر پہ مٹھائیاں تک بانٹی تھیں، لیکن جب وقت پڑا تو وہ سارے جو تھے اپنی ڈیسک چھوڑ کر جو ہے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی طرف گئے اور کہا جناب وزیر اعظم آپ سب کی طاقت لے کے جا رہے ہیں. اچھا لیکن مراد صاحب جو دلائل بتائیں خان صاحب نے، مثلا انہوں نے کہا کہ یار میں نہیں یہ کر سکتا بھائی کہ ایک آدمی کو جو ہے وہ اتنا کو ڈاکو کہوں، غدار کہوں، اس کے بعد ہاتھ ملاؤں. یہ پارلیمانی سیاست میں تو یہ سارا کچھ ہوتا ہے نا، اور آپ چونکہ عدالت نہیں ہیں تو کوئی شخص عدالت سے تو ڈکلیئر نہیں ہو گیا مجرم، تو آپ ظاہر اختلافات بھلا کر سرٹن ایشوز پر مل کر بیٹھتے بھی ہیں. اچھا میں کہتا ہوں چھوڑ دیجئے سب کو. اس رائیونڈ مارچ میں خٹک صاحب نے جو زبان استعمال کی تھی، جو کہ میرا خیال ہے نہیں کرنی چاہیے تھی، زبان تھی بہت زیادہ مطلب تنقید کرنی چاہیے تھی، وہ بہت پرسنل ہوئے، میں ریپیٹ بھی کرنا نہیں چاہتا. تو خٹک صاحب نے تو ہاتھ ملایا نواز شریف صاحب سے، تو جو فارمولا خان صاحب نے بلاول کے لیے بتایا وہ خٹک صاحب پہ نہیں ہوا تھا، صادق آتا. دیکھیں وسیم بھائی، آپ کا کیا خیال ہے کہ تحریک انصاف یہاں پہ خون انقلاب کی طرف بڑھ رہی ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم پارلیمنٹ کو نہیں مان رہے تھے؟ اگر ہم پارلیمنٹ کو نہ مانتے تو ہم یہ پارلیمنٹ میں یہ آواز نہ اٹھاتے، ہم ٹی او آرز کمیٹی میں نہ بیٹھتے، ہم ایف بی آر سے مطالبہ نہ کرتے، ہم ایف آئی اے کو نہ کہتے کہ آپ اپنے ذمہ داریاں پوری کر دو، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں اس ایشو کو نہ لے کے آتے. لیکن جب آپ کا سیکٹری لا کہہ دے کہ یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا کام ہی نہیں ہے، یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے. سنیں سوال یہی تھا، میں اس کی طرف آ رہا ہوں، میں اس کی طرف. والدہ خان صاحب نے کہا میں جس کو ڈاکو بولوں سے ہاتھ نہیں ملا سکتا، پرویز خٹک صاحب نے جو بولا وہ میں ریپیٹ بھی نہیں کر سکتا، اور وہ ہاتھ ملایا انہوں نے. تو کیوں؟ وسیم بھائی میں دلائل سے بات کروں گا. میں پہلے بیک گراؤنڈ آپ کو بتاؤں، میں آپ کے سوال کی طرف ہی آ رہا ہوں، سوال کا جواب ہی دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ جی میں سن رہا ہوں. اب سنیں جب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے، جب پارلیمنٹس اور ٹی او آرز کمیٹی میں آپ اس کا احتساب کرنے نہیں دے رہے، جب آپ کا پی آر اس کے اوپر خاموش ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا وزیر اعظم اگر بھاگ رہا ہے اور اس کو صرف اتنا کہا جا رہا ہے کہ آپ کے اوپر چوری کا الزام ہے، آپ ہمیں تلاشی لینے دو، تو جب وہ تلاشی سے بھاگ رہا ہے تو اس کو آپ یقین سے کہہ سکتے ہو کہ نہیں؟ وہ تو اس منطق کو پاناما لیکس سے پہلے اگر الزامات لگتے تھے تو وہ الگ تھا. آج پاناما لیکس کے بعد پرائم منسٹر نے یہ نہیں کہا کہ یہ الزامات جھوٹے ہیں. آج پرائم منسٹر نے یہ نہیں کہا بلکہ ان کے صاحبزادے نے یہاں تک کہا کہ ان خادموں کے ہیں. تو خادموں سے ہم یہ سوال نہیں کر سکتے کہ آپ بتا دیں کہ یہ پیسہ آیا یہ کس نے کا سوال نہیں کر، بالکل کر سکتے ہیں، جواب دینا چاہیے ان کو. یہ سوال ہی نہیں ہے میرا، بالکل کر سکتے ہیں، یہ آپ کا حق ہے بالکل، اور ان کا فرض ہے کہ جواب دیں. اب عمران خان نے اس لیے کہا کہ جب آپ کی تحقیقات کا آغاز ہی نہیں ہو رہا، جب پارلیمنٹ کا آپ ذکر کرتے اور اس کو مانتے ہی نہیں ہو، کیونکہ آپ تو اس کا مینڈیٹ ہی نہیں یہ کہہ رہے ہو، آپ کے ادارے اس کے اوپر کام ہی نہیں کر رہے، تو ہم اس کے ساتھ بیٹھ کے اور ہاتھ ملا کے اور بیٹھ کے ہم مزے کی باتیں کریں، ہم بیٹھ کے ان کے ساتھ کہیں کہ یار مطلب اچھا. اب یہ بات سنیے کہ مسئلہ کشمیر کے اوپر جوائنٹ سیشن ہے، میں اس کے اوپر ضرور بات کروں گا کیونکہ آپ کے انٹرو میں بھی اس کے اوپر کا ذکر ہوا. آپ مجھے بتا رہے وسیم بھائی کہ آپ نے یو این میں سپیچ کی، آپ نے کلبھوشن کا ذکر نہیں کیا، بلوچستان کا ذکر نہیں کیا، آپ نے انڈیا کی جو انوالومنٹ ہے پاکستان کے اندر اس کا ذکر نہیں کیا. ایل او سی پہ فائرنگ ہوئی تو پرائم منسٹر صاحب کہاں پہ تھے؟ پرائم منسٹر صاحب لنڈن میں بیٹھے تھے، مزے کر رہے تھے. اگر 30 ستمبر نہ ہوتا تو ان کو تو یہ ایشو یاد ہی نہیں تھا. وہ تو 30 ستمبر ہوا، ایک عوامی پریشر آیا، پاناما لیک زندہ ہوا. چلو اب پچھلے سوال کا جواب ملانے لگے، لیکن میں اگلا سوال کر لیتا ہوں اس تجزیے کے ساتھ، جو کہ مجھے تجزیہ کرنا نہیں چاہیے لیکن میں کرتا ہوں پھر بھی. جی وسیم بھائی آپ کی میں آپ بڑے انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ، آپ کی نظر میں آپ کو جواب نہیں ملا ہوگا، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم جمہوری پارٹی ہے، ہم نے ہر طریقہ استعمال نہیں کیا. جب وہ کرنے نہیں دے رہا، آپ نے عمران خان کے الزام کی بات کی نا کہ وہ کہہ رہے کہ میں اسے ہاتھ نہیں ملا سکتا، تو ہم کیا پارلیمنٹ میں بیٹھ کے، آپ کا کیا خیال ہے کہ عوامی مینڈیٹ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو 5 سال کے لیے مینڈیٹ ملا اور آپ دونوں ہاتھوں سے لوٹو، 5 سال بعد عوام احتساب کرے گی؟ اس طرح تو نہیں ہوگا. میرا سوال صرف یہ تھا کہ خان صاحب نے خود ایک اصول بتایا کہ جس کو میں یہ کہوں اس سے اگلے دن ہاتھ نہیں ملا سکتا، تو خٹک صاحب نے بہت کچھ کہا اور اگلے دن ہاتھ ملایا، کیوں؟ یہ سوال. خٹک صاحب ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہے، اور جس جماعت کی وجہ سے وہ ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو، اس جماعت کے سربراہ کا نام عمران خان ہے.
پاکستان تحریک انصاف پہ عمران خان ہے، اور اس سے ایک دن پہلے وسیم بھائی آپ اس کو اس تناظر میں دیکھیں، اس نے بیک گراؤنڈ بتانا ضروری ہوتا ہے. جو آپ کی آل پارٹیز کانفرنس ہوئی اس میں ہم نے متفقہ طور پہ اس میں بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم کشمیر کے ایشو پہ ساتھ ہیں، اس میں بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم انڈیا کے خلاف ہیں، اس میں بتانے کی ضرورت ہے کہ جو انڈیا کر رہا ہے وہ غلط ہے. اس میں یار آج جو کچھ ہوا ہے مراد بھائی پارلیمنٹ میں تو بڑا افسوسناک تھا یار. کبھی وہ پی ٹی وی پہ حملہ ہوتا ہے، لیگ ٹیلی فون کال آتی ہے، وہ خان صاحب کہہ رہے ہیں ویری گڈ. آج جھگڑا ہو گیا، خان صاحب کہہ رہے تھے مبارک ہو. یہ تو آنسو بہانے کا مقام ہے. کیا تماشا ہو رہا ہے؟ وہ خوش ہو رہے ہیں، پی ٹی وی بولے گئے ویری گڈ، لڑ پڑے کہہ رہے ہیں مبارک ہو اسد عمر. مبارک ہو. وسیم بھائی خان صاحب نے کیوں کہا؟ آپ اس کو دیکھیے. خان صاحب نے کل جب یہ فیصلہ کیا کہ ہم نہیں جاتے، یہ ایک ڈرامہ ہے. وہ اس سے پہلے تو ہم نے کہہ دیا کہ ہم سب اکٹھے ہیں، ہم سب ساتھ ہیں. پاکستان کے اتحاد میں اور یونٹی میں اگر کوئی رکاوٹ ہے وہ نواز شریف ہے. لیکن وسیم بھائی عمران خان نے اسی لیے کہا کہ ان کو پتا تھا، ان کو تو پتا تھا کہ بات صحیح شامل ہو گئی، اس میں مبارکباد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا میری بات میں آپ کا پوائنٹ آ گیا. نہیں میں آپ کا پوائنٹ سمجھ گیا. ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ ہے بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ شیلا رضا صاحبہ، اب میں ذرا اس کو ایسا ذرا وائنڈ اپ کی طرف بھی لے کے جاؤں. یہ قطع نظر پی ٹی آئی کے موقف سے پیپلز پارٹی کو یہ ثابت اگر کرنا ہے کہ واقعی پینما کے معاملے پہ آپ کی اپنی گوٹ نہیں پھنسی ہوئی کہ کرپشن کا باب کھلے گا تو آپ کی اعلیٰ قیادت تک بھی جائے گا، اس کے لیے پیپلز پارٹی کس حد تک جائے گی؟ آئے گی سڑکوں پر؟ آئے گی تو کب آئے گی؟ دیکھیں پہلے تو میں ایک اور بات بھی کلیئر کر دوں. آج جو اسمبلی میں ہوا اس کو کسی ایک ممبر کی بیوقوفی کی وجہ سے، جو اپنی زبان کی وجہ سے پہلے بھی اپنی منسٹری کھو چکا ہے، اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بات وہ ہے. اس کا اسی وقت اسپیکر نے ایکشن بھی لیا، ہم نے بالکل یہی بات کی اپنے ابتدائی کلمات میں، روکا. لیکن بات یہ ہے کہ لیکن بات یہ ہے کہ ایوان میں اس طرح کے مظاہرے ہوتے رہتے ہیں. وہ ممالک جہاں پہ پتہ نہیں کتنی پرانی آج نہیں ہونا چاہیے تھا، کرسیاں چلتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. آج وہ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، خود اسی طرف سے اس کو روکا بھی گیا اور ان ممبر کو بتایا بھی گیا اور ان ممبر کو اس کی پہلے سزا بھی مل چکی ہے اپنی زبان کی. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن عمران صاحب کے ساتھ تو ہمیشہ سے مسئلہ ہے. جب دھرنے میں تھے، جب بھی کہتے تھے میں پارلیمنٹ کو نہیں مانتا، پھر آگے پھر اپنے لوگوں سے کہا استعفیٰ دے دو، تمہیں چھوڑوں گا نہیں، ورنہ پھر انہی استعفے والوں کو لے لیا. پھر ابھی جو ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب جو تھے وہ گئے وزیراعظم ہاؤس میں، گئے وزیراعظم ہاؤس سے میں ہاتھ انہوں نے ملایا، سب کچھ کیا. اگلے دن انہوں نے کہا تو میں مانتا ہی نہیں. تو یہ تھوڑا سا خلفشاری تو ہے. چلو ان کی سیاست. اب یہ 30 تاریخ کو اسلام آباد بند کرا رہے ہیں، تو اگر یہ آپ کو دعوت دیتے ہیں آپ آئیں گے، ساتھ آئیں گے؟ دیکھیے پہلی بات یہ ہے، نہیں دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ خورشید شاہ صاحب اکیلے بھی نہیں ڈیسائیڈ کریں گے. تمام اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ بیٹھیں گے، سب کی رائے لیں گے. اور صرف ہمارا مقصد حکومت گرانا نہیں ہے. خان صاحب بھی کیٹیگوریکلی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مقصد بھی حکومت گرانا نہیں ہے. نواز شریف اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتے ہیں. میں اپنی بات کمپلیٹ کر لوں. ہمارا مقصد جو ہے احتساب بل کے ذریعے احتساب کرنا ہے. ورلڈ بگیسٹ کرپشن اسکینڈل میں نام جن کے آئے ہیں ان کا کہ منی ٹریل کیا ہے. تو اس کے لیے اگر ہم کہیں کہ جی ہم حکومت نہیں چلنے دیں گے، نہیں چلنے دینے کا مطلب ہے گرا دیں. ہم نہیں چلنے دیں گا مطلب یہ کہ مجبور کرنے کے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرو. اچھا چلیں جی مجبور ہم بھی کریں گے. پی ٹی آئی کے اس فیصلے پر آپ تبصرہ کر دیجئے. آپ کے خیال میں یہ جمہوری عمل ہے، غلط ہے 30 تاریخ کو اسلام آباد بند کرانے کا اعلان؟ آخری سوال میرا آپ سے. اگر کوئی پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ وہ کوئی جلسہ کر کے لوگوں کو اکٹھا کر کے وہ پروگرام دے گی تو وہ اپنی پارٹی کو بلائے. ہم تمام پارٹی کے ساتھ مل کر، تمام پارٹیز کے ساتھ مل کر جو ہے آگے بڑھیں گے. آپ شامل نہیں ہونے، لیکن اصولی طور پر آپ اس فیصلے کو صحیح سمجھتے ہیں؟ کو پریشر دیں گے. نہیں، یہ عمران خان صاحب کا اپنا فیصلہ ہے جس میں ان کی اپنی پارٹی آ رہی ہے بس. اور اس فیصلے سے گورنمنٹ میں پریشر بڑھے گا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں اگر یہ اس طرح سے دھرنا ہوتا ہے تو ہمیں بھی اسلام آباد میں آئی ہوئی ہوں اور یہاں پہ آتی جاتی رہتی ہوں. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اب کی دفعہ تاجر جو ہیں وہ ریزسٹ کریں گے، کیونکہ جہاں سے میرے حقوق، میری ناک ختم ہوتی ہے وہاں سے دوسرے کے حقوق بھی شروع ہوتے ہیں. اور روزانہ کے کام کرنے والے، اسکول جانے والے بچے، یہ سب لوگ ہمیں تاجر ریزسٹ کریں. اچھا جی چلیں ٹھیک ہے. مراد بھائی ذرا جاتے جاتے بس مجھے یہ بتا دیجئے گا، ہم نے خود اپنے انٹرو میں گورنمنٹ کی نااہلی کا رونا رویا ہے اور یہ پینما کے حوالے سے جتنی باتیں وہ ساری صحیح ہیں. اور ہم نے تو خود یہ کہا ہے کہ جناب آج بھی اگر ایوان کا ماحول خراب ہوا ہے تو گورنمنٹ کی ایک رکن کی ذمہ داری زیادہ ہے اس میں. اور یہ بات بھی صحیح ہے خان صاحب کی کہ بھائی پاکستان انڈیا کا معاملہ اتنا خراب چل رہا تھا، وہ لندن میں شاپنگ ہو رہی تھی، بالکل ٹھیک ہے.
اب سرکار مجھے بتائیے گا کہ جب پاک بھارت کشیدگی عروج پہ تھی تب وزیر اعظم صاحب کیا کر رہے تھے؟ لندن میں ہیریٹس میں شاپنگ. اور جب پاک بھارت کشیدگی کے حوالے سے پاکستان کی اعلیٰ ترین سیاسی قیادت کا پہلا اجلاس ہو رہا تھا تب خان صاحب کیا کر رہے تھے؟ نتھیا گلی میں سیلفیاں وسیم اکرم صاحب ساتھ. جی وسیم بھائی یہ سوال ہے یا ترجیح ہے آپ کا؟ سوال نہیں آپ سوال ہے تو یہ میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ اس کو نیگیٹ کریں. نہیں میں پوچھ رہا تھا کہ سوال ایک ترجیح. آپ کو کیا لگا کیا ہے یہ؟ وسیم بھائی 30 ستمبر کو مودی کو انڈیا کو ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہماری طرف سے اور پوری قوم کی طرف سے خان صاحب بھی ہوتے اس میں تو اور تگڑا میسج جاتا نا, بڑا سٹیچر ہے خان صاحب کا. ٹھیک نہیں چلا گیا. دوسرا آ جاتے نتھیا گلی سے. وسیم بھائی اگر آپ بولنے دیں گے تو میں کوئی بات کر لوں گا, اگر آپ ہی نے بولنی ہے تو آپ بول. نہیں آپ بتائیں, میں بتائیں جواب دینا. جی دیکھیں ایک میں نے کہا کہ 30 ستمبر کو ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج چلا گیا. پھر اس کے بعد آپ نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی, اس میں تحریک انصاف کا کلبھوشن, بلوچستان کا ذکر, یو این کی سپیچ اور پھر پاکستان کے پورے پولیٹیکل پارٹیز کے اتحاد کا میسج چلا گیا. ٹھیک, یہ تحریک انصاف نے اپنی آواز جو ہے وہ پاکستانی باقی قرار کے ساتھ ملا دی. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, یہ 30 اکتوبر کا بھی آپ نے سوال کر دیا, اسلام آباد کی بندش کا بھی آپ نے سوال کر دیا. میں جب پاناما لیکس کا ذکر کرتا ہوں, جب میں کرپشن کا ذکر کرتا ہوں تو آپ مجھ سے سوال کرتے کہ چلو یہ ہو گیا مراد بھائی, یہ تو ہو گیا, آگے کیا ہے, اس کے بعد کیا ہوگا؟ دیکھیں اگر آپ کا گھر لوٹ رہا ہو, آپ کا گھر جل رہا ہو تو آپ اس کو کرنے دیں. اگر پاکستان میں 12 ارب روپے کرپشن کی بات ہے اس کو کرنے دے. اگر کوئی سوال پوچھا تو اس کا تھوڑی کہ دوسرے کو سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے. اس ساری تمہید کے بعد یہ سوال ہو رہا ہے نا, اور اس کے بعد کہ اتحاد کرنا آپ کا حق ہے, یہی مطلب احتجاج کرنا آپ کا حق ہے. یہی مطلب ہم نے انڈیا کو ایک پیغام دے دیا, مودی سر کو پیغام چلا گیا, ہمارے پرائم منسٹر جن چیزوں کے اوپر خاموش ہے ہم نے ان کی یاد دہانی کرائی. لیکن نتھیا گلی سے آنا مناسب نہیں سمجھا پیغام میں کیا بول رہے ہیں خود دینے کے لیے. وہ چلیں ٹھیک ہے, یہ پوائنٹ آ گیا. تھینک یو سر, بہت شکریہ مراد بھائی اور شیلا رضا صاحبہ, بہت بہت شکریہ. وقفے کے بعد ہمارے ساتھ پاک سر زمین پارٹی کے رہنما وسیم آفتاب صاحب موجود ہوں گے, اور یہ پاک سر زمین پارٹی کی صورتحال کو کس طرح دیکھ رہی ہے. بانی ایم کیو ایم کا ویڈیو بیان آ گیا, پہلا ہے ساری صورتحال. انہوں نے کہا کل تک استعفیٰ دے دو ورنہ عوام استعفیٰ لے لیں گے. یہ کیا بنے گا اس ساری سچویشن میں؟ کراچی کی سیاست کا ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں. وسیم آفتاب صاحب پاک سر زمین پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. وسیم آفتاب صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی مزاج بخیر, آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ فضل. سر پہلے تو بتائیے گا, یہ اب تو بانی ایم کیو ایم کا خود ویڈیو بیان آ گیا ہے. بہت سارے لوگ جن کو پہلے یہ شک تھا کہ معاملہ فکس ہے وہ یہی کہہ رہے تھے, اپنے آرگیومنٹ کی بنیادی اس دلیل کو بناتے تھے کہ الطاف صاحب کا وہ ٹیمپرامنٹ ہی نہیں ہے کہ یہاں ان کو روزانہ اختیارات سے محروم کیا جا رہا, وہ خاموشی سے بیٹھے ہوں. یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ میچ فکس ہے. اب تو ندیم نصرت صاحب کے بعد الطاف صاحب کا آڈیو اور آج ویڈیو بیان آ گیا. آپ کو ذاتی طور پہ اب یقین ہو گیا اس بات کا کہ یہ معاملہ فکس نہیں ہے؟ آپ کے خیال میں یہ ساری گیم ہو رہی ہے ابھی بھی؟ دیکھیں وسیم, سب سے پہلے تو میں فاروق ستار صاحب کے لیے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں کہ ان کی زندگی کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں, اور میں حکومت وقت سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ ان کی سیکیورٹی کا بہترین انتظام کیا جائے. لیکن جس ایم کیو ایم کو آپ جانتے ہیں, جس کے بارے میں آپ خبر رکھتے ہیں, میں اس ایم کیو ایم کو تھوڑا سا ذرا سا آپ سے بہتر جانتا ہوں. یقیناً تھوڑا نہیں, بہت زیادہ. آپ تو اس کا حصہ رہے, ہم تو باہر سے بیٹھ کے دیکھتے ہیں. بہت زیادہ سر, میں نے اس لیے میں نے کہا آپ ناراض نہ ہو جائیں, اس لیے میں چیلنج نہیں کر رہا آپ کی, تھوڑا سا بہت زیادہ. تو ہاں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں آپ تھوڑا سا ذرا زیادہ جانتا ہوں, لہٰذا اس لیے میں نے کہا کہ فاروق ستار کی زندگی کو بہرحال خطرات ہیں, اور فاروق ستار صاحب کیا کر سکتے ہیں, یہ جنہوں نے آج بیان دیا ان کے لیے, جنہوں نے کہا کہ وہ غدار ہو گئے ہیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بہرحال میں نے کہا نا کہ ہم نے یہ سب کچھ 92 میں دیکھا ہوا ہے پیارے بھائی, اور 92 کی جو صورتحال تھی وہ بالکل اسی طرح ریپلیکیٹ کر رہی ہے جس طرح سے اس وقت ہوا تھا. اس وقت بدقسمتی یہ تھی کہ میڈیا نہیں تھا, ورنہ تو آج ساری آپ جس طرح ہر دوسرے دن کسی نئے آدمی کا ویڈیو دکھا رہے ہوتے ہیں, آپ بالکل 92 کو اچھی طرح ریپلیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن بہرحال ابھی مشکلات بہت بڑھنے والی ہیں فاروق ستار صاحب کے لیے. میرے لیے ان کے لیے نیک خواہشات ہی ہیں, صرف میں یہی کہہ سکتا ہوں. جس قائد کو وہ
روحانی باپ کہہ رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے، پھر وہ یہاں سے بانی تحریک، پھر صاحب ہو گئے، پھر اسی صاحب کے لیے وہ آرٹیکل 6 کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن ان ساری باتوں کے باوجود اس کا مینڈیٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو بھائی خدا کے واسطے اگر آپ کوئی اصولی سیاست کر رہے ہیں، آپ سیاست کریں، یہ آپ کا رائٹ ہے، زبردست قسم کی سیاست کریں، کامیاب ہو، ہماری دعائیں ہیں، لیکن کچھ اگر اصول طے کرنے ہیں تو بھائی یہ مینڈیٹ الطاف حسین کا ہے، یہ اس کو واپس کیے جانا چاہیے. پھر آئیے میدان کے اندر. اچھا آپ اس آدمی کو دن دہاڑے برا بھلا کہہ رہے ہیں، رو کا ایجنٹ ہے، وہ سب کچھ ہے، لیکن اس کا مینڈیٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا میں آپ سے اگلا سوال یہ پوچھوں گا مینڈیٹ سے متعلق ہی، لیکن پہلے ذرا اس پہ رائے دیجئے نا. جو میرا سوال تھا کہ آپ کے خیال میں واقعی وہ دل سے ایسا کر رہے ہیں یا یہ دونوں کا، چونکہ میچ فکس کی ٹرم آپ کی طرف سے آئی تھی نا، یعنی کہ آپ کی پارٹی کی طرف سے، اس لیے پوچھ رہا ہوں میچ فکس ہے ابھی یا نہیں، اب رائے جدہ ہو گئی ہیں آپ کے خیال میں؟ وسیم بھائی اس وقت تو صرف ایک موبائل فون ہوتا تھا، اب تو کمیونیکیشن کے اتنے ہزار ذرائع ہیں. ابھی پچھلے دنوں ہی آپ کے چینل سے، مختلف چینلز پر آیا کہ یہاں سے رقم ٹرانسفر کی گئی ہے الطاف حسین کے وکیلوں کی فیس ادا کرنے کے لیے. ایسی صورتحال کے اندر میں نے کہا کہ ہم جس ایم کیو ایم کو جانتے ہیں اس کے کئی چہرے ہیں، وہ فاروق ستار صاحب کو کس طرح سے ٹیکل کر رہی ہے ہمیں اچھی طرح اندازہ ہے. فاروق ستار صاحب ایک فلم میں ایک ایسے کردار ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے یا شعر سنانے کے لیے تو ان کو رکھا جا سکتا ہے، لیکن کسی اچھے پروگرام کو ڈیلیور کر دیں گے وہ بہرحال آپ کا گمان ہو سکتا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایسا کچھ کر پائیں گے. اچھا لیکن میں کلیئر نہیں ہوا وسیم، میں آپس کی بات ہے کہ آپ کی اس پہ اوپینین کیا ہے کہ یہ واقعی اب ان دونوں کی رائیں جدا ہو گئی ہیں یا آنکھ ماری ہوئی دونوں نے ایک دوسرے کو؟ یہ میں کلیئر نہیں ہو پایا ہوں اس بارے میں، آپ ذرا آسان الفاظ میں بتائیں نا سر. آسان الفاظ میں تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ اتنے سارے کمیونیکیشن کے ذرائع ہیں، مطلب رابطہ ہے آپ کے خیال میں؟ رابطہ ہے ابھی بھی 100% سر، کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. تو پھر جان کا خطرہ کیوں ہے جب ملے ہوئے؟ تو جان کا خطرہ کیوں ہے پھر؟ سر اس آدمی نے چھوڑا کس کو ہے؟ اس آدمی نے کسی ایک وفادار کو چھوڑا ہوا ہے نا. آپ لوگ پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہے ہیں. تو سر ہم تو سامنے کھڑے ہو گئے نا، سر ہم تو سر سامنے کھڑے ہو گئے ہیں اسی وجہ سے کہ بھائی ہم نے یہ نہیں منافقت کی کہ جی صاحب اور بانی، ہم نے کہا نہیں یہ آدمی غلط ہے، بات ختم ہو گئی، دیٹس اٹ. یہ نہیں کہا کہ بھئی ہم انہی کی دکان کے اندر قبضہ کر کے بیٹھ جائیں گے، بولیں گے نہیں یہ اس کو گھر سے نکال دو، گھر پہ قبضہ نہیں، گھر پہ قبضہ نہیں کرنا، اس کی ہر چیز سے لا تعلقی کرنی ہے. ہم نہیں مانتے کسی بھی ایسی، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ 100 اختلاف اپنی جگہ، لیکن یہ جو بات آئی آج لندن سے ویڈیو بیان میں، وہ ٹھیک ہے کہ بھائی استعفیٰ دے دو کل تک، یہ ان کو استعفیٰ واقعی کل تک دے دینا چاہیے، چونکہ اب جس آدمی کے نام پہ ووٹ لیا تھا وہ خود کہہ رہا ہے کہ جاؤ بھائی نکلو. وسیم ایمانداری کی بات یہ ہے کہ یہ پارٹی الطاف حسین کی ہے نا، اس ملک کا آئین، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ پارٹی الطاف حسین کی. اب اگر فاروق ستار صاحب آپ کو آج اچانک اچھے لگنے لگ جائیں تو کیا وہ اصول جو اس ملک میں ریاست نے طے کیے وہ اصول تبدیل ہو جائیں گے اس وجہ سے کہ اس ملک کے وزیر اعظم کو آج فاروق ستار اچھے لگنے لگ گئے؟ نہیں بھائی، فلور کراسنگ سب کو پتہ ہے، یہ پارٹی ایم کیو ایم پورے ملک پوری دنیا میں جانی جاتی ہے الطاف حسین کے نام سے. اگر آج فاروق ستار صاحب کہ نہیں بھائی یہ اچھا آدمی ہو گیا ہے، او بھائی اچھے ہونے سے اس طرح سے پارٹیاں تبدیل نہیں ہو جائیں گی. آپ بالکل فریش مینڈیٹ لیجئے، اصولی بات یہ ہے، آپ بالکل سیاست کیجئے. تو یہ والی بات اصولی ہے جو لندن سے ہوئی ہے استعفے والی بات نا، کہ واقعی استعفیٰ دے دینا چاہیے. میرے خیال میں بالکل ایک ایمانداری بات یہ ہے کہ بھئی آپ ٹھیک ہے، جب آپ نے اختلاف کر لیا ہے، آپ ہر چیز سے لا تعلق ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو میں نے کہا نا عشق کے امتحان ابھی اور بھی. ویسے وسیم بھائی یہ دیکھیں عجیب و غریب حسن اتفاق بھی ہوتے ہیں نا، کیا کیا ہوتا ہے کہ اتفاق ایسا ہے کہ اس ایک معاملے میں آپ دونوں کا موقف ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہم نے نہیں ہمارا اتفاق نہیں ہے، ہم نے تو شروع دن سے بات کی ہے وسیم. جس تین آپ بھی سمجھتے ہیں استعفیٰ دے دینا چاہیے، وہ بھی سمجھتے ہیں، اور ہوتا ہے دونوں صحیح کہہ رہا ہوں. میں سے ایک بات کر رہا ہوں کہ دونوں کا موقف اس ایک معاملے میں ہم نے 3 مارچ کو آنے کے بعد ڈاکٹر صغیر سب سے پہلے انہوں نے استعفیٰ دیا، افتخار عالم آئے انہوں نے دیا، جو بھی آ رہا ہے استعفیٰ دے رہا ہے. ہم نے یہ رکھا ہی نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں نا ایک آدمی جس کے نام سے ہم نے مینڈیٹ حاصل کیا ہے، ابھی آپ حلف بھی اسی کے نام پر اٹھا رہے ہیں، آپ علیہ اعلان نعرے لگا رہے ہیں کہ بھئی ہم جو مینڈیٹ حاصل کیا ہماری اپنی یہ بات صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس فلسفے پہ بلیو نہیں کرتے، اور آپ نے یہ کیا ہے کہ جو آپ کی پارٹی میں آیا اس نے استعفیٰ دیا. یہ بات تو ٹھیک ہے، تو فیکچوئل بات ہے، بالکل ٹھیک بات ہے. فاروق ستار صاحب کو اب نئی پارٹی بنا لینی چاہیے، ان سبوں کو نئی پارٹی بنا لینی چاہیے، نیا فریش مینڈیٹ لینا چاہیے. ایگزیکٹلی دیکھیں اصولی سیاست یہی ہے. دیکھیں اور ضروری نہیں ہے کہ ہمارا دشمن اگر کوئی غلط اچھی بات، اختلاف اور اتفاق دونوں چیزوں پر ہو سکتا ہے، اچھی بات کوئی بھی کر سکتا ہے، اس سے کوئی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایسی بات انہونی ہے. مفروضے پر مبنی سوال وسیم بھائی، اگر یہ ایسا ہو جاتا ہے آج کل پرسوں یا 10 سال بعد یا 100 سال بعد کہ ایک نئی پارٹی بنا لیتے ہیں، پھر اس نئی پارٹی سے تو آپ کا کوئی اختلاف
نہیں ہوگا. مطلب بنیادی اختلاف, ویسے تو ہر انسان سے ظاہر دو الگ الگ انسان ہوں گے تو ہر معاملے پہ دو الگ الگ رائے ہو سکتی ہے, لیکن کوئی بنیادی اختلاف نہیں ہوگا چونکہ اس پارٹی کا الطاف صاحب سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. یہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ بالکل. ہمارے دیکھیں ہم تو آئے لوگوں کو جوڑنے کے لیے. فاروق ستار صاحب اپنی پارٹی بنائیں, پاکستان کو اون کریں, پاکستان کے لوگوں کو, اس شہر کو اون کریں, اس شہر کے مسائل حل کرنے کے لیے نکلیں. 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے, لوگ ان کو لائک اس لیے کر رہے ہیں کہ بھائی یہ بھی الطاف حسین جیسے ہی ہیں, کچھ بھی کر لو, یہ کچھ کرنے والے نہیں ہے. پانی شہر کا چلا گیا ہے, بجلی چلی گئی ہے, سورج تباہ ہو گئی ہے, کچرے کا ڈھیر لگا ہوا ہے, لیکن یہ کچھ نہیں کریں گے. لہٰذا تو فاروق ستار اور الطاف حسین بالکل سوٹ کر رہے ہیں لوگوں کو, تو فکر نہیں ہے. ہاں فاروق ستار صاحب آئیں, سیاست کریں, بالکل ہم ان سے اختلاف نظریاتی طور پہ رکھ سکتے ہیں کہ اگر ان کی کوئی آئیڈیولوجی ہوگی, نظریاتی اختلاف اگر وہ الطاف صاحب سے بالکل الگ ہو کے پارٹی الگ بنا لیتے ہیں پھر تو نظریاتی اختلاف ختم نا وسیم بھائی. نہیں بھائی نظریاتی اختلافات تو پیپلز پارٹی, مسلم لیگ, نون, پی ٹی آئی, ہم سب میں ہے نا. نظریہ مختلف ہے. فروعی اختلاف, میں کہہ رہا ہوں بنیادی نظریاتی. فروعی اختلاف تو 100 باتوں پر 100 لوگوں کا ہوتا ہے, بنیادی اختلاف تو ختم ہو جائے گا. دیکھیں ایز سچ میں نے کہا نا کہ بنیادی اختلاف اگر وہ اس بات پر اس کو ایگری کر رہے ہیں, وہ خود کہہ رہے ہیں 22-23 کو جو تبدیلی آئی ہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی جب آپ تبدیل ہو گئے ہیں تو اس عشق کے امتحان کو ایک سٹیپ پہ لا کے روک نہ دیجئے, مستقل آگے اور بھی اس کے امتحانوں سے گزریے. مفروضے پر مبنی ایک اور سوال فرض کر لیجئے, اگلا جو بھی ضمنی لگا ہوا ہے کراچی میں, اگر اس میں جو آج کی ایم کیو ایم پاکستان ہے وہ کسی اور برانڈ کے تحت الیکشن لڑ لیتی ہے, یہ ایم کیو ایم پاکستان کے تحت نہیں لڑتی, تو پھر پی ایس پی اس کی حمایت کر سکتی ہے کہ چونکہ ابھی الطاف حسین صاحب کو انہوں نے چھوڑ چھاڑ کے اپنا نیا ایک سلسلہ شروع کر دیا ہے تو اب اس کینڈیڈیٹ کی ہم حمایت کرتے ہیں, ایسا ہو سکتا ہے وسیم آفتاب صاحب؟ دیکھیں مصطفیٰ کمال صاحب نے فاروق ستار صاحب کو یہ آفر کی تھی کہ آپ الطاف حسین صاحب کو چھوڑیے, ہم آپ کے خلاف نہ الیکشن لڑیں گے نہ اس کا حصہ بنیں گے. اس سے بڑی آفر کیا ہو سکتی ہے؟ سپورٹ بھی کر سکتے ہیں اس کو, آپ کھڑے ہوئیے, کیونکہ اس صورت میں سامنے ہوں گے الطاف حسین صاحب کا ایک کینڈیڈیٹ اور ایک طرف ہوگا فاروق ستار کا کینڈیڈیٹ, پی ایس پی میدان میں ہوگی نہیں. فاروق ستار صاحب کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں, وہ ہمارے بھائی ان کا احترام کرتے ہیں, ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں. پی ایس پی میں آ جانا, اگر پی ایس پی میں نہ آئے, ویسے انڈیپینڈنٹ ایک نیا برانڈ ہو کوئی, تو اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں آپ کسی ضمنی الیکشن میں جس میں ایک طرف فاروق ستار صاحب کا کینڈیڈیٹ ایک طرف الطاف صاحب کا ہو. بھائی دیکھیں نا, اگر کوئی اصولی سیاست ہوگی, ایک اچھا انسان ہوگا, ہو سکتا ہے فاروق ستار سے اچھا کوئی انسان کھڑا ہوا ہو, تو میں فاروق ستار کے بجائے اس آدمی کو اون کروں گا جو پاکستان کے لیے اور اچھے کریکٹر کا آدمی ہوگا, تو فاروق ستار اور ان دونوں میں کمپیئر کروں گا. پاک سرزمین پارٹی پاکستان کے لیے, شہر کے لیے کام کرے گی, جو بھی اچھا انسان ہوگا اس کو سپورٹ کریں گے, لیکن ابھی ہمارا ارادہ نہیں, جب ٹائم آئے گا اس وقت دیکھیں گے. ویسے یہ بتا دیں بس جاتے جاتے وسیم آفتاب صاحب, آپ کو لگتا کیا ہے, رائے آپ کی کیا ہے, چونکہ آپ نے ظاہر سیاست پاکستان کی پولیٹیکل ڈائنامکس سب بڑا, کراچی کی تو بہت بہتر جانتے ہیں, لگتا کیا ہے آپ کو کہ یہ دیں گے استعفے کسی بھی مرحلے پر, یا کیا ہوگا کیا آپ کے خیال میں؟ تجزیہ پوچھ رہا ہوں میں آپ سے, آخری سوال. سر یہ وہ مٹیریل ہے ہی نہیں جو استعفیٰ دے دینا سر, یہ بہرحال ان کو فون آ رہے ہیں کافی جگہوں سے, اور پریشان بھی ہیں کافی لوگ. آپ دیکھیں کس میں کتنی ہمت ہے, کون استعفیٰ دیتا ہے کون نہیں دیتا. ایکچولی میں کچھ لوگوں کو گمان یہ ہو گیا ہے کہ شاید یہ دکان جس پہ انہوں نے قبضہ کر لیا یہ اس کا مالک کہیں چلا گیا. بھائی مالک ویسے ہی ہے, اس کی کارروائیاں ویسے ہی ہیں. اب بہرحال کے بغیر کچھ کیے ہوئے ایزی منی کے, اب اس دکان پہ سودا کس کا بکے گا, کس کے نام پہ ووٹ پڑے گا؟ اچھا سودا کسی کے پاس نہیں آنا نا, سودا دیکھیں پی ایس 127 پر لوگوں نے بتا دیا ہے کہ سودا کسی کے پاس نہیں ہے. پی ایس پی آپ کا یہ مطلب ہے؟ انشاءاللہ پاکستان کے ساتھ ہے سودا, اس شہر کے لوگوں کا سودا پاکستان کے ساتھ ہے سر. پاکستان کے ساتھ اس شہر کا جو بھی کام کرے گا, اس شہر کا امن بحال کرے گا, اس شہر میں لوگوں کو مرنے سے بچائے گا نا, یہ شہر اس کے ساتھ کھڑا ہوگا. چلیں, بہت نوازش وسیم آفتاب صاحب, تھینک یو ویری مچ, وقت نکالا آپ نے. آج کے لیے اتنا ہی, زندگی رہی, صحت رہی, تو اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.